आसेबी झील। कैटी ने ऑफ टाइम से पहले अपना बैग चेक किया और जिप बंद करने के बाद अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गई। दोस्तों, मैं तुम लोगों के साथ सैर के लिए जाना चाहती हूँ। झील किनारे ठंडी ठंडी हवा में सैर का बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो फिर बोलो, कौन कौन जा रहा है? मैं तो चलूंगा, केविन ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी चलूंगी, बहुत मजा आएगा, एमिली ने कहा। वैसे तुम लोग कहाँ जाने की बात कर रहे हो? जेनिफर ने पूछा। हम झील पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, कैटी ने मुंह बसूर कर कहा, क्योंकि इसे हमेशा उस चश्मे वाली लड़की से चिढ़ होती थी। प्लीज तुम लोग वहां मत जाना। मैंने उस जगह के बारे में बहुत अजीब और भयानक बातें सुनी हैं, जेनिफर ने कहा। और तुमने ये कहानियां किससे सुनी हैं? अपनी नानी से? हाहा, कैटी ने हंसते हुए तंजियाना अंदाज में पूछा। तो केविन और एमिली भी हंस पड़े। तुम लोग अगर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो भले उड़ा लो, लेकिन प्लीज इस बात को मजाक मत समझो, जेनिफर ने कहा। प्लीज जेनिफर, अगर तुम हमारे साथ सैर के लिए नहीं जा रही हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें इस तरह इतनी बदइखलाकी का सबूत दो, कैटी ने गुस्से से कहा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बस तुम्हें खबरदार कर रही थी। दरअसल मुझे तुम सबसे हमदर्दी है। आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहो करो। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही। ये लोग आपस में जाने की बातें करने लगे। तुम लोग इस इतवार को तैयार रहना। इतवार के रोज तीनों दोस्त जेनिफर की खबरदार करने के बाद भी कार में बैठकर झील की तरफ रवाना हो गए। काफी लंबी मुसाफत के बाद ये लोग जंगलात में दाखिल हो गए। गाड़ी कैटी चला रही थी। एक जगह पहुंचकर उन्होंने अपनी कार रोकी और सारे बाहर निकल आए। चलो दोस्तों, अपना अपना सामान निकालो, केविन ने कहा। तो कैटी और एमिली ने अपना अपना बैग निकाला और केविन के साथ झील की तरफ बढ़ने लगे। झील से कुछ फासले पर उन्होंने अपना खैमा लगा लिया। केविन ने अलग खैमा लगाया, एमिली और कैटी ने अलग अलग खैमा लगाया। उसके बाद ये लोग झील किनारे बैठकर बातें करने लगे। जब शाम का वक्त करीब आया तो उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और वहां बॉन फायर किया और केविन उस पर चाय भी बनाने लगा। एमिली और कैटी शिद्दत से चाय का इंतजार करने लगी थीं, क्योंकि उन्हें सर्दी भी लग रही थी। अचानक से कैटी को यूं महसूस हुआ जैसे कि झाड़ियों में कुछ है। इस तरफ क्या है? कैटी ने घबरा कर पूछा। अपने घने जंगल में सिवाय किसी जंगली जानवर के और क्या हो सकता है? केविन ने डराने की एक्टिंग करते हुए कहा और फिर खुद अपनी शरारत पर हंसने लगा। केविन प्लीज यार, ये कोई मजाक नहीं है। मैंने अभी वहां सचमुच किसी को देखा है। कैटी ने डरते हुए ये बात दोनों को बताई। अब रहने भी दो कैटी, तुम किसे बेवकूफ बनाने चली हो, केविन ने कहा। और फिर कैटी ने इसरार किया कि वो लोग वहां जाकर चेक करें, आखिर उस जगह झाड़ियों में क्या था। फिर केविन उस जगह जाकर देखने लगा। अचानक ही लड़कियों को केविन के चीखने की आवाज आई। यूं लगता था जैसे बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे, लगता है केविन किसी मुसीबत में है, एमिली घबरा कर बोली। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चलो चलकर देखते हैं, कैटी ने कहा। और फिर दोनों उठकर खड़ी हुईं। वो दोनों तेज तेज कदम बढ़ाती झाड़ियों की तरफ गईं तो उन्होंने देखा कि केविन नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। केविन, क्या हुआ? कैटी चीख कर बोली। मैं तो बस
میں تو بس، کیون نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کی ٹانگ کھینچ رہا تھا، آخری جملہ کیون نے ہنستے ہوئے کہا تو کیٹی اور ایملی کا مارے غصہ برا حال ہو گیا۔ کیون، تم کتنے کمینے ہو، ایملی غصے سے کہتی اور پھر چیختی ہوئی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیٹی بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی، جبکہ کیون کی ہنسی وہیں پر رک نہ سکی اور وہ بیٹھ کر کہہ مارتے رہا۔ کیٹی اور ایملی کا موڈ خاصا خراب تھا۔ انہیں خوش کرنے کے لیے کیون نے انہیں کپس میں چائے نکال کر دی۔ سچ کہہ دیتی ہوں کیون، اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، کیٹی نے دھمکاتے ہوئے غصے میں کیون سے کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے تمہاری اس بیکار شرارت سے ہم دونوں کتنا ڈر گئے تھے، ایملی نے تیور چڑھا کر بولا۔ وعدہ کرو جب تک ہم یہاں ہیں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسی شرارت نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے آگ بجھائی اور اپنے اپنے خیمے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ پھر رات کے وقت باہر نکلے۔ انہوں نے لکڑیوں سے آگ جلائی اور کھانا گرم کرنے لگے۔ ویسے تو ڈبہ پیک کھانا لائے تھے۔ گرم گرم کھانا کھانے کے بعد تینوں آگ کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تب ہی کیون نے کہا، یار میں بہت بور ہو رہا ہوں، وقت گزاری کے لیے کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہاں کون سا گیم کھیلیں گے ہم؟ ایملی نے کیون سے کہا۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم تینوں باری باری کر کے کوئی ڈراؤنی کہانی سناتے ہیں ایک دوسرے کو، کیون نے مسکرا کر کہا۔ نہیں رہنے دو، میں پہلے ہی بہت ڈری ہوئی ہوں، کیٹی نے کیون کی شرارت یاد کرتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، کیون نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر میں کہانی سناؤں گی، ایملی نے کہا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے بیگ سے مونگ پھلی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ایملی اپنے خیمے کی طرف دوڑی چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہو گئی کہ پوری فضا اس کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھی۔ ایملی کی خوفناک اور فلک شگاف چیخ سنتے ہی کیون اور کیٹی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارے یہ تو ایملی کی آواز ہے، کیٹی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں، کیون نے کہا، اور پھر دونوں ایملی کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ کیون نے خیمے میں جھانکا تو ایملی اچانک ہی سائیڈ سے نکل آئی اور کیون کو ڈرایا۔ کیٹی اور ایملی ساتھ ہی مل کر ہنسنے لگیں، جبکہ کیون کا برا حال تھا۔ سوری کیون، میں نے اور کیٹی نے تم سے آج کی شرارت کا بدلہ لینے کا سوچا تھا، ایملی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو تم دونوں مل کر مجھے بیوقوف بنا رہی تھی؟ جی ہاں بالکل، کیٹی نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں نے مجھ سے بدلہ لیا، خیر کوئی بات نہیں، چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں، تم دونوں کو دیکھ لوں گا، کیون نے کہا، اور پھر وہ تینوں بون فائر کے گرد بیٹھ گئے۔ پھر ایملی نے کہانی سنانے شروع کی، لیکن کیون کو بالکل مزہ نہیں آیا۔ ارے یہ کیا، یہ کہانی تو میں نے سن رکھی ہے، کوئی نئی سناؤ، کیون نے کہا۔ سوری کیون، لیکن میں کہانیاں بنانے میں ماہر نہیں ہوں، ایملی نے طنزیانہ انداز میں کیون سے کہا۔ خیر چھوڑو، میں سناتا ہوں، لیکن یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے، اس جھیل کے بارے میں جس کی ہم سیر کرنے آئے ہیں۔ مشہور ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ایک لڑکی یہاں اپنے والدین کے ساتھ سیر کرنے آئی تھی، لیکن وہ اس جھیل میں ڈوب کر مر گئی۔ اس کے بعد یہاں سے
کوئی نہیں گزرتا، نہ آتا ہے اور نہ جاتا، جو بھی یہاں آتا ہے زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سائم نام کا ایک لڑکا یہاں اپنی فیملی کے ساتھ سیر کو آیا تھا، مگر اس کی پوری فیملی جھیل میں ڈوب کر مر گئی۔ خود وہ زندہ بچ گیا، لیکن یہاں سے جاتے ہوئے اس کی گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہ بھی مر گیا۔ کیون بول کر خاموش ہوا تو ایملی نے کہا، اچھی کہانی تھی، اب تم سناؤ کیٹی۔ لیکن یہ کوئی کہانی نہیں تھی، کیون نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، ڈرامے باز، ایملی نے کہا۔ اس لڑکی کا نام کیا تھا جو اس جھیل میں ڈوب کر مری تھی؟ کیٹی نے ڈرتے ہوئے اور تنزیانہ انداز میں پوچھا۔ اس لڑکی کا نام میری تھا، کیون نے بتلایا۔ ایملی آنکھیں گھما کر بولی، چلو کیٹی اب تمہاری باری۔ پھر کیٹی نے کہانی سنائی۔ اس کے بعد یہ لوگ آگ بجھا کر واپس اپنے اپنے کیمپ میں چلے گئے اور سونے سے پہلے کیٹی نے ڈائری لکھنا شروع کی۔ دن میں ہونے والے سارے واقعات تفصیل سے لکھے۔ اچانک اسے خیمے کے باہر کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈائری بند کر کے ایک طرف رکھی اور خیمے کا پردہ ہٹایا۔ باہر جھانکا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس آ گئی۔ اچانک ہی ایملی اس کے خیمے میں گھس آئی تو کیٹی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ بس یوں ہی، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تم سے باتیں کر لوں، ایملی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتی رہیں، پھر ایملی کو نیند آ گئی تو وہ اٹھ کر اپنے خیمے میں واپس چلی گئی۔ کیٹی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹائم گزارنے کے لیے اپنے خیمے سے باہر نکل آئی۔ وہ چلتی ہوئی جھیل کے کنارے جا بیٹھی۔ اچانک ہی اسے لگا کہ جھاڑیوں میں کوئی ہے، پھر باقاعدہ جھاڑیاں ہلنے بھی لگیں۔ کیون، کیا یہ تم ہو؟ اس نے آواز دے کر ڈرتے ہوئے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کیون یار باہر نکل آؤ، میں دوبارہ بے وقوف نہیں بن سکتی، سمجھے تم؟ دوبارہ دھوکہ نہیں دو مجھے، باہر آ جاؤ بس۔ وہ ہلکے سے بولی، مگر اب بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ ہمت کر کے خود ہی اس طرف دیکھنے کے لیے چل دی۔ اس نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو سامنے کیون کی لاش پڑی تھی۔ کیون! کیٹی نے اسے زور سے آواز دی، لیکن وہ نہ ہلا تو وہ پریشان ہو کر ایملی کو بلانے کے لیے اس کے خیمے کی طرف چلی گئی۔ وہ ایملی کے خیمے میں پردہ ہٹا کر گھس گئی۔ ایملی بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے ایملی کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھو ایملی، جلدی اٹھو، کیون مصیبت میں ہے، کیٹی نے کہا۔ کیا ہوا؟ ایملی نے پوچھا تو کیٹی نے اسے ساری بات بتائی تو ایملی جلدی سے اس کے ساتھ باہر نکلی۔ تھوڑی دور چل کر کیٹی کو لگا کہ ایملی اس کے پیچھے نہیں چل رہی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایملی کے بجائے وہاں ایک اور ہی لڑکی کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس لڑکی، بے حد پراسرار لگ رہی تھی۔ پھر جب کیٹی کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اس کی جان نکل گئی، کیونکہ اس پراسرار لڑکی کے پیر الٹے ہوئے تھے۔ کیٹی اپنی پوری ہمت جمع کر کے وہاں سے بھاگی۔ وہ لڑکی بھی تیز تیز الٹے پیروں سے چلتی ہوئی پیچھا کرتے ہوئے آنے لگی۔ جیسے ہی جھیل کے پاس سے گزری، اسے ایملی کی لاش جھیل میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ کیٹی ایک بھیانک چیخ مار کر گاڑی کی طرف لپکی۔ اس نے بدحواسی کے عالم میں گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھ گئی، گاڑی اسٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
اس وقت اس کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ کیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ مڑے ہوئے پیروں والی لڑکی اس کے سامنے آ گئی تو کیٹی کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی اور سامنے موجود لڑکی کی آنکھوں میں انگارے دہکنے لگے۔ کیٹی کی گاڑی بے قابو ہو گئی اور سیدھی طرف کھائی میں جا گری۔ کیٹی چیختی چلاتی کھائی میں گرتی چلی گئی اور پھر گاڑی میں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ وہ گاڑی تباہ ہو گئی۔